अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है आखिरी मोहब्बत। एक नौजवान जिसे अगवा कर लिया गया था, एक लड़की की कहानी जो शादीशुदा होने के बावजूद किसी और की मोहब्बत का शिकार हो गई। ऐसी कहानी जिसके ताने बाने सुलझने की बजाय उलझते चले गए। इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान ने इस कहानी को कैसे सुलझाया? अमृतसर के मोहल्ले कटड़ा करम सिंह में अगवा का एक केस हो गया। जिसे अगवा किया गया वो कोई खूबसूरत या नाजुक कमज़ोर औरत नहीं थी। 28 साल का हट्टा कट्टा मर्द विश्वनाथ था। विश्वनाथ जालंधर के एक नवाही गांव अमृतपुर का रहने वाला था। यहाँ अमृतसर में वो एक प्राइवेट बस कंपनी के दफ्तर में मुलाजमत करता था और किराए के मकान में अकेला रहता था। विश्वनाथ को वर्जिश और पहलवानी का शौक़ था। इसके अलावा सुबह की सैर के लिए बिलानागा घर से निकलता था। विश्वनाथ के पड़ोस में अख्तर जमां नामी एक बैंक मैनेजर रहते थे। दोनों में दोस्ती थी। विश्वनाथ का मामूल था कि वो सुबह सवेरे अख्तर जमां के दरवाजे पर दस्तक देता था और साथ ही ज़ोर से आवाज़ लगाता था, जमां साहब। जमां साहब अक्सर पहले से तैयार होते थे। वो बाहर आते थे और दोनों सैर के लिए निकल जाते थे। लेकिन उस रोज़ अख्तर जमां साहब देर तक इंतज़ार करते रहे। आखिर वो घर से निकले और विश्वनाथ के दरवाजे पर दस्तक दी। ये जानकर उन्हें हैरानी हुई कि दरवाज़ा खुला हुआ है, यानी विश्वनाथ जाग चुका है, और इसके बावजूद उसने अख्तर जमां साहब को इंतज़ार में रखा। विश्वनाथ को आवाज़ देते हुए वो अंदर दाखिल हुए। अचानक उनकी निगाह विश्वनाथ की एक चप्पल पर पड़ी। बरामदे में ऊंधी पड़ी थी। चप्पल के पास ही विश्वनाथ का स्कूटर पहलू के बल गिरा हुआ था। अख्तर जमां साहब को ख़तरे का एहसास हुआ और वो विश्वनाथ को आवाज़ें देते हुए अंदर की तरफ लपके। अंदरूनी कमरे की दहलीज पर उन्हें खून के धब्बे नजर आए। कमरे में देखा तो अफरा तफरी मची हुई थी। एक कुर्सी टूट चुकी थी, तपाई उल्टी पड़ी हुई थी, एक फ्रेम शुदा तस्वीर फर्श पर गिरी हुई थी। तस्वीर के पास ही बहुत सा खून मौजूद था। कमरे का इकलौता बल्ब चकनाचूर था और बल्ब के टुकड़ों के दरमियान एक लाठी पड़ी थी। विश्वनाथ घर में कहीं नहीं था। अख्तर जमां साहब ने मोहल्लेदारों को इस वाक़े से आगाह किया। फिर दो मुअज़्ज़िज़ अफराद के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गए। रिपोर्ट में हबीब नामी एक शख्स को मुल्ज़िम ठहराया गया। हबीब खान एक करीबी आबादी रुस्तम नगर का रहने वाला था। रिपोर्ट में लिखवाया गया कि हबीब नाथ और विश्वनाथ में लेन देन का कोई झगड़ा था और इस सिलसिले में सिर्फ 3 दिन पहले भरे बाजार में दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई हो चुकी थी। हबीब खान ने विश्वनाथ पर चाकू निकाल लिया था और उसे कत्ल करने की धमकियां दी थी। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनमें बीच बचाव कराया था। मौका वारदात मुलाहिजा करने से पहले ही मैंने अपने सब इंस्पेक्टर फरजंद अली को मुल्ज़िम हबीब खान की गिरफ्तारी के लिए भेज दिया। फरजंद अली ने 1 घंटे बाद आकर इत्तला दी कि मुल्ज़िम घर में मौजूद नहीं। उसकी बीवी बताती है कि वो कल दोपहर से दुकान के लिए सौदा लेने पेशावर गया हुआ है। उसकी वापसी आज शाम किसी वक्त होगी। मेरे पूछने पर सब इंस्पेक्टर ने बताया कि हबीब खान खुश्क मेवे का काम करता है। अमृतसर के एक बारौनक इलाके में उसकी काफ़ी बड़ी दुकान है। ये दुकान उसने कोई 8-10 माह पहले खोली है। इससे पहले वो जालंधर में रहता था। मैंने मौके पर मौजूद लोगों से बयानात लिए। उनमें एक बयान बड़ा अहम था। ये बयान देने वाला एक छाबड़ी फरोश यासीन था। यासीन सर्दियों की यकबस्ता रातों में गली गली घूमकर अंडे और रबड़ी फ़रोख्त करता था। उबले हुए अंडे एक टोकरी में होते थे और रबड़ी संदूकची में। वो पैदल चलता था और आवाज़ लगाता जाता था, रबड़ी वाला, गरम अंडे वाला। थाने में बैठे हुए मैंने भी कई बार उसकी आवाज़ सुनी थी। यासीन ने बताया, जनाब आली, रात को 9-10 बजे के लगभग मैं इस गली से गुज़रा था। बाबू विश्वनाथ के मकान के सामने मैंने एक मोटर रिक्शा खड़ा देखा। मोटर रिक्शा में से एक लंबा चौड़ा बंदा निकला और बाबू विश्वनाथ के मकान में चला गया। मैं उस बंदे को पहचानता हूँ। सिर्फ 3 दिन पहले उसी बंदे से बाबू विश्वनाथ की लड़ाई हुई थी। दोनों ने एक दूजे को जान से मार देने की धमकियाँ दी थी। अब ये बंदा बाबू विश्वनाथ के घर में चला गया था।
میرے دماغ میں یہی آیا کہ دونوں میں صلح صفائی ہو چکی ہے اور لڑائی والا معاملہ رفع دفع ہو چکا ہے۔ پھر بھی دل میں شک سا ضرور تھا۔ 5 منٹ یا 10 منٹ گلی کی نکڑ پر میں کھڑا رہا، لیکن جب مکان کے اندر سے لڑائی جھگڑے یا دنگے فساد کی آواز نہیں آئی تو میں آگے نکل گیا۔ فضل دین کی بیکری تک اپنا چکر پورا کر کے میں واپس آیا تو بابو وشواناتھ کے گھر کے سامنے رکشہ موجود نہیں تھا۔ چھابڑی فروش یاسین کا یہ بیان حبیب خان کو ہتھکڑی لگانے کے لیے کافی تھا۔ اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ وشواناتھ کی گمشدگی میں حبیب خان کا ہاتھ ہے۔ وہ واردات کی رات وشواناتھ کے گھر میں گھسا، اس سے ہاتھا پائی کی، اسے شدید زخمی کیا۔ اس کے بعد 2 صورتیں ہو سکتی تھیں، یا تو وہ وشواناتھ کو زندہ حالت میں اپنے ساتھ لے گیا تھا، یا وشواناتھ اس سے جان بچا کر بھاگ گیا تھا اور اس کے خوف سے اب تک کہیں روپوش تھا۔ تھانے واپس آنے سے پہلے میں نے قرب و جوار کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ اس جائزے میں مجھے ایک اہم چیز نظر آئی۔ گھر سے باہر نیم پختہ گلی میں کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشانات تھے۔ ان نشانات کو غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ گاڑی کا ایک اگلا ٹائر غیر معمولی طور پر گھسا ہوا ہے اور نسبتاً چوڑا بھی ہے۔ میں نے یہ نشانات ذہن میں محفوظ کر لیے۔ ہم نے رات گئے تک حبیب خان کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کی تلاش زور و شور سے جاری تھی، لیکن ابھی تک کوئی کھوج نہیں ملا تھا۔ حبیب خان کا کھوج اگر کسی سے لگ سکتا تھا تو وہ اس کی بیوی تھی، لیکن وہ کچھ بتانے پر آمادہ نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اس کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ اس کا شوہر دکان کے لیے سامان خریدنے پشاور گیا ہوا ہے۔ میں نے حبیب خان کے گھر جا کر اس کی بیوی سے ملاقات کی۔ حبیب خان کا چھوٹا سا گھر کرائے کا تھا، لیکن اسے خوب اچھی طرح بنایا سنوارا گیا تھا، اور در و دیوار کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ گھر والی سلیقہ شار اور سمجھ بوجھ والی ہے۔ حبیب خان کی بیوی کی عمر 27 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بھرے بھرے جسم کی ایک دراز کا جاذب نظر عورت تھی۔ اس نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا، تاہم چند روز بعد جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کی صورت بھی جسم کی طرح دلکش ہے اور اسے صحیح معنوں میں ایک بھرپور عورت قرار دیا جا سکتا ہے۔ عورت نے اپنا نام شاہینہ بتایا۔ اس نے کہا کہ حبیب خان سے اس کی شادی قریباً 5 برس پہلے ہوئی تھی۔ ابھی تک ان دونوں کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ چترال کے رہنے والے تھے اور کوئی 2 برس پہلے روزگار کی تلاش میں پنجاب آ گئے تھے۔ پہلے جالندھر میں رہے اور وہاں حبیب خان محنت مزدوری کرتا رہا۔ پھر وہ امرتسر آ گئے اور یہاں حبیب خان نے خشک میوے، خشک فروٹ کی دکان کھول لی۔ یہ کام چل نکلا اور اب حبیب خان کو دکان کے لیے سودا لینے اکثر پشاور جانا پڑتا تھا۔ بابو وشواناتھ اور حبیب خان کے جھگڑے کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ کچھ بھی معلوم نہیں۔ میرا خاوند باہر کی باتیں گھر میں نہیں کیا کرتا۔ میں تو وشواناتھ کا نام بھی پہلی بار سن رہی ہوں۔ تمہارے خاوند کا کہنا ہے کہ اس نے وشواناتھ سے کوئی رقم لینی ہے۔ کیا رقم کے بارے میں اس نے کبھی کوئی بات نہیں کی؟ رقم کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں، بس اس نے 1-2 بار یہ ضرور کہا تھا کہ اس کا ہاتھ بہت تنگ ہے، کاروبار کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اور جن لوگوں سے پیسے ملنے ہیں وہ دے نہیں رہے۔ تمہارا ذاتی خیال کیا ہے؟ یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں کہ حبیب خان نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ پشاور جا رہا ہے۔ وہ کل رات 10-11 بجے تک یہیں امرتسر میں تھا اور اسے بابو وشواناتھ کے گھر کے پاس دیکھا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے وشواناتھ کو رقم کے لیے اغوا کر لیا؟ وہ زور زور سے انکار میں سر ہلانے لگی۔ اس کا سارا جسم جیسے لرز اٹھا۔ ہراساں لہجے میں بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، وہ اب بالکل بدل گیا ہے، صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، بڑی سے بڑی قسم کھا سکتی ہوں، وہ ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ بے خبری میں شاہینہ کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی تھی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا شوہر اب بالکل بدل گیا ہے، یعنی پہلے وہ اچھا نہیں تھا، اب اچھا ہو گیا ہے۔ اپنی طرف سے شاہینہ نے شوہر کی صفائی پیش کی تھی، لیکن اس صفائی نے حبیب خان کو اور مشکوک کر دیا تھا۔ اگلے روز شام 6 بجے کے قریب ہم نے حبیب خان کو لاری اڈے سے گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ 3 عدد بورے تھے جن میں وہ پشاور سے خشک میوہ،
از قسم بادام، اخروٹ، چلغوزہ اور کشمش وغیرہ بھر کر لایا تھا۔ حبیب خان کی عمر 30 سال کے قریب تھی، لیکن صحت اچھی تھی۔ قد کاٹ اور نین نقش بھی اچھے تھے۔ گھنگریالے بالوں اور بادامی آنکھوں کے ساتھ وہ ایک دلکش شخص تھا۔ اپنی گرفتاری پر وہ حیران پریشان نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے تند و تیز لہجے میں سب انسپکٹر فرزند علی سے پوچھا کہ اس کا کیا قصور ہے۔ فرزند علی نے کہا، گھبراؤ نہیں، تھانے چل کر تمہیں ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ حبیب خان نے پہلے تو کچھ بھی بتانے سے انکار کیا، لیکن جب انسپکٹر فرزند علی نے تھانے داری لہجے میں پوچھا اور آنکھیں دکھائیں تو اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ پشاور کے لیے پرسوں نہیں کل روانہ ہوا تھا۔ پرسوں رات 9:30 بجے کے لگ بھگ وہ وشواناتھ سے ملنے اس کے گھر کٹڑا کرم سنگھ گیا تھا۔ وہاں ان دونوں کی تکرار ہوئی جو بعد میں مار کٹائی کی شکل اختیار کر گئی۔ وشواناتھ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جبکہ وہ خود چاقو سے مسلح تھا۔ اس کے چاقو کا ایک وار وشواناتھ کے کندھے پر لگا۔ جواب میں وشواناتھ نے اس کی کمر پر 2 زوردار لاٹھیاں ماری۔ تیسری لاٹھی وہ سر پر مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ چھت کے بلب سے ٹکرائی اور کمرے میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اتنے میں کوئی باہر کا دروازہ زور زور سے بجانے لگا۔ حبیب خان نے سمجھا کہ وشواناتھ کی چیخو پکار سن کر محلے دار اکٹھے ہو گئے۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے کود کر نکلا اور عقبی دیوار پھاند کر گلی میں پہنچ گیا۔ یہاں سے ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر وہ سامنے والے حصے کی طرف آ گیا۔ دروازے کے سامنے وہی موٹر رکشہ کھڑا تھا جس پر وہ یہاں پہنچا تھا۔ وہ رکشے میں بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ میں نے اس کی بات مکمل توجہ سے سنی۔ اس روداد کے آخری حصے پر یقین کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اگر حبیب خان وشواناتھ کو مضروب چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا تھا تو پھر وشواناتھ کہاں گیا؟ حبیب خان نے اس کے گھر میں گھس کر اسے زخمی کیا تھا اور پھر بھاگ نکلا تھا۔ وشواناتھ کو اس سے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سیدھا تھانے پہنچتا اور حبیب خان کے خلاف رپٹ درج کراتا۔ حالات سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ حبیب خان وشواناتھ کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ اس نے زخمی وشواناتھ کو رکشے میں ڈالا اور اپنے ساتھ کسی نامعلوم جگہ لے گیا۔ یعنی بعض پٹھان حضرات اپنے قرضوں کی وصولی کے لیے اکثر اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، لہٰذا حبیب خان پر میرا شک پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک طرف تو حبیب خان سے پوچھ گچھ جاری رکھی، دوسری طرف سب انسپکٹر فرزند کو ہدایت کی کہ وہ جالندھر چلا جائے اور وہاں سے حبیب خان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے۔ در حقیقت میرا ذہن بار بار شاہینہ کے اس فکرے کی طرف جا رہا تھا جس میں اس نے اپنے خاوند کے سدھر جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس دعوے سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ حبیب خان کا ماضی کوئی ایسا قابل رشک نہیں رہا۔ امرتسر میں آئے ہوئے ابھی اسے صرف 8-10 ماہ ہی ہوئے تھے اور لوگ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ جالندھر سے اس کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ سب انسپکٹر فرزند علی کی واپسی 4 روز بعد ہوئی۔ وہ اپنے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص کے علاوہ ایک چھوٹی سی فائل بھی لے کر آیا۔ یہ فائل جالندھر کے ایک نواحی تھانے کے سب انسپکٹر سے فرزند علی کو ملی تھی۔ اس فائل میں حبیب خان کی ایک تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ اس فائل کے مندرجات سے یہ انکشاف ہوا کہ قریباً 1.5 برس پہلے حبیب خان ایک ڈکیتی میں ملوث رہے۔ یہ ڈکیتی ایک سبھاش ناتھ نامی زمیندار کے گھر میں ہوئی تھی۔ حبیب خان اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مسلح ہو کر سبھاش کے گھر میں گھسا تھا۔ اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں اور انہیں رسیوں سے جکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ بعد ازاں وہ گھر سے 4 تولے سونا، 10 تولے چاندی اور 500-600 روپیہ نقد نکال کر لے گیا تھا۔ بعد میں حبیب خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ حبیب خان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس نے ڈکیتی کی واردات نہیں کی۔ اس نے سبھاش ناتھ سے 4000 روپیہ لینا تھا جو وہ بار بار کے تقاضے کے باوجود نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی رقم مانگنے کے لیے سبھاش ناتھ کے گھر گیا تھا۔ سبھاش ناتھ نے اسے ڈکیتی کا رنگ دے دیا۔ حبیب خان نے اس الزام سے بھی صاف انکار کر دیا تھا کہ اس نے سبھاش کے گھر سے زیورات یا نقد رقم لوٹی ہے۔ فائل سے اس کیس کی جو تفصیلات معلوم ہوئیں ان کے مطابق سیشن کورٹ میں حبیب خان پر کیس چلا تھا۔
چند پیشیوں کے بعد حبیب خان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے۔ دونوں کیس بہت ملتے جلتے نظر آ رہے تھے۔ تازہ ترین کیس میں حبیب خان نے وشواناتھ کے گھر میں گھس کر مار کٹائی کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ وشواناتھ نے اس کی رقم دینی ہے۔ 1.5 برس پہلے جالندھر میں ہونے والے کیس میں بھی وہ اسی طرح ایک گھر میں گھس گیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ صاحب خانہ نے اس کی رقم دینی ہے۔ دفعتاً مجھے ایک شک گزرا۔ میں نے رجسٹرار سے وہ رپورٹ منگوائی جو چند روز پہلے حبیب خان کے خلاف میرے تھانے میں درج ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں اغوا ہونے والے وشواناتھ کا نام بما والدیت کے لکھا تھا۔ میں نے وشواناتھ کی والدیت دیکھی تو پوری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس کے والد کا نام سبھاش ناتھ تھا، یعنی یہ دونوں کیس ایک ہی سلسلے کی کڑی تھے۔ سب انسپکٹر جس ادھیڑ عمر شخص کو جالندھر سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس کا نام عیسیٰ خان تھا۔ وہ امرت پور کی مسجد کا پیش امام تھا۔ عیسیٰ خان کے پاس حبیب خان کے بارے میں نہایت اہم معلومات تھیں۔ اس کے علاوہ وہ اس جھگڑے کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا تھا جو 2 برس سے سبھاش ناتھ اور حبیب خان کے درمیان چلا آ رہا ہے۔ عیسیٰ خان نے حبیب خان کے بارے میں پہلا انکشاف تو یہ کیا کہ شاہینہ اس کی منکوحہ بیوی نہیں بلکہ داشتہ ہے، وہ اسے نکال کر لایا ہوا ہے، اور حبیب خان کی داشتہ بننے سے پہلے شاہینہ شادی شدہ اور بال بچے دار عورت تھی۔ تھانے دار صاحب، یہ کہانی آج سے قریباً 6 برس پہلے شروع ہوئی تھی۔ شاہینہ چترال کی ایک وادی کی رہنے والی ہے۔ اس کے گاؤں کا نام پاوالندے ہے۔ 6 سال پہلے شاہینہ کی شادی اپنے ہی گاؤں کے ایک نذیر بادشاہ نامی شخص سے ہوئی۔ نذیر بادشاہ لکڑی کا کاروبار کرتا تھا اور خوشحال شخص تھا۔ اگر نذیر بادشاہ شادی کے بعد گاؤں ہی میں رہتا اور اپنا کاروبار کرتا رہتا تو شاید یہ کہانی شروع ہی نہ ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نذیر بادشاہ ایک ایسے گھرانے سے تھا جو جھاڑ پھونک اور ٹونے ٹوٹکوں پر ضرورت سے زیادہ یقین رکھتا تھا۔ نذیر بادشاہ کا عقیدہ بھی ایسی باتوں پر بہت پختہ تھا۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ نذیر بادشاہ کے بہت سے قریبی رشتہ دار 35 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ان میں نذیر بادشاہ کے 2 بھائی، والد اور تایا بھی شامل تھے۔ نذیر بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ بھی 30-35 سال سے زیادہ عمر نہیں پائے گا۔ اسے کسی پیر صاحب نے بتایا تھا کہ اگر وہ جوان مرگی کی نحوست سے نکلنا چاہتا ہے تو اپنا آبائی علاقہ اور کاروبار چھوڑ کر کہیں نکل جائے۔ نذیر بادشاہ اکثر اس بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اس طویل سوچ بچار کا نتیجہ یہ نکلا کہ شادی کے صرف 1 برس بعد وہ چترال چھوڑ کر پنجاب میں آ گیا اور یہاں جالندھر کے نواحی گاؤں امرت پور میں رہائش اختیار کر لی۔ امرت پور میں رہنا اس نے یوں بھی پسند کیا کہ دیہی علاقہ ہونے کے باوجود یہاں بجلی تھی اور نذیر بادشاہ جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اس کے لیے بجلی کا ہونا ضروری تھا۔ ویسے بھی امرت پور ایک خوبصورت اور سرسبز جگہ ہے۔ نذیر بادشاہ کے پاس نقد رقم موجود تھی۔ اس نے پہلے امرت پور میں ایک بنی بنائی حویلی خریدی، پھر ایک احاطہ بھی لے لیا۔ اس احاطے میں اس نے بجلی سے چلنے والا کولہو لگایا اور تیل بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ جناب، ہمارے علاقے میں یہ بجلی سے چلنے والا پہلا کولہو تھا۔ اس کولہو کا تیل صاف اور اچھا ہوتا تھا، قیمت بھی مناسب تھی۔ جلد ہی نذیر بادشاہ کا کام چل نکلا۔ وہ سرسوں، بنولا اور تلوں کے علاوہ کئی قسم کا تیل تیار کرتا تھا۔ کام جب پھیل گیا تو اس نے اپنے مختلف تیل چھوٹے چھوٹے کنستروں اور بوتلوں میں بھرنے شروع کر دیے اور ارد گرد کے شہروں میں سپلائی کرنے لگا۔ شاید آپ نے بھی کسی ڈبے یا بوتل پر بادشاہ کمپنی کا نام پڑھا ہو۔ میں نے کبھی کوئی ایسا نام نہیں پڑھا تھا۔ بہرحال میں نے ضروری سمجھا کہ ادھیڑ عمر عیسیٰ خان کے سوال کا جواب ہاں میں دے دیا جائے۔ عیسیٰ خان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، نذیر بادشاہ کا کام پھیلا تو اسے کام کرنے والوں کی ضرورت پڑی۔ اس نے گاؤں سے کچھ آدمی لیے، اس کے علاوہ 2 آدمی چترال سے بھی منگوائے۔ چترال سے آنے والوں میں یہ حبیب خان بھی تھا۔ یہ نذیر بادشاہ کا دور کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے دیکھا، یہ اونچا لمبا خوبصورت جوان ہے۔ 2.5-3 سال پہلے اور بھی گبرو اور گورا چٹا تھا۔
وہ کافی عرصہ لاہور میں رہا تھا، اس لیے ٹوٹی پھوٹی پنجابی بھی بول لیتا تھا۔ نذیر بادشاہ نے اسے سپلائی کے کام پر لگایا۔ وہ مال لے کر ارد گرد کے قصبوں اور دیہات میں جانے لگا۔ باتیں کرنی حبیب خان کو خوب آتی تھی، ہنس مکھ اور ملنسار بھی تھا۔ اس نے نذیر بادشاہ کے کاروبار کو بہت فائدہ پہنچایا، لیکن اس سے نذیر بادشاہ کو ایک نقصان بھی ہوا۔ آپ نے دیکھا یہ نذیر بادشاہ کی بیوی خوبصورت اور گل بات والی ہے۔ حبیب خان کا اکثر نذیر بادشاہ کے گھر آنا جانا ہوتا تھا۔ وہ نذیر بادشاہ کی بیوی کے چکر میں پڑ گیا۔ اس کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے اور وہ 2 بچیوں کی ماں تھی، لیکن بن بیاہی لگتی تھی۔ دوسری طرف حبیب خان پر بھی جوانی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ اس نے بڑی محنت سے نذیر بادشاہ کی بیوی پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ پہلے تو شاہینہ اپنا آپ بچانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن آخر عورت تھی اور آپ کو پتہ ہی ہے عورت کی عقل گتھ یعنی چوٹی میں ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پھسلنا شروع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ قصور نذیر بادشاہ کا بھی ہو۔ وہ جالندھر آنے کے بعد اپنے کاروبار میں اس طرح مگن ہو گیا تھا کہ اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا۔ 4 دن گھر ہی نہیں جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے عورت خوبصورت اور جوان ہو تو دولت سے زیادہ اپنے شوہر کی توجہ مانگتی ہے۔ شاہینہ بھی توجہ مانگتی تھی۔ یہ توجہ اسے شوہر سے تو نہ ملی مگر حبیب خان سے مل گئی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ 2 بچیوں کی ماں ہے۔ اس کا شوہر ہے، گھر ہے، کسی غیر مرد کی طرف دیکھنے کی اجازت اسے نہ خدا دیتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ سوچ بچار کے بعد اس نے حبیب خان سے تعلق بالکل ختم کر لیا اور اپنے شوہر سے بھی کہا کہ وہ حبیب خان کو گھر میں نہ بھیجا کرے، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع مل جائے۔ نذیر بادشاہ نے بیوی کی بات ہنس کر ٹال دی۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اندر ہی اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے اور حبیب خان اپنی لچھے دار باتوں سے کس طرح شاہینہ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ حبیب خان ہوشیار چالاک شخص تھا، لیکن شاہینہ کے چکر میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس کے دماغ پر ہر وقت شاہینہ ہی کا بھوت سوار رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گناہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ شاید باز آ جانا اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ انہی دنوں اس نے باقاعدگی سے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی۔ میں اکثر اسے مسجد میں دیکھتا تھا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد میرے حجرے میں آ گیا۔ کہنے لگا، امام صاحب میں بڑا گناہگار بندہ ہوں۔ میرے دماغ میں ایک ایسی عورت کا خیال آ گیا ہے جو شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کی ماں بھی ہے۔ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ میں نے اسے ایک حدیث سنائی اور بتایا کہ جب کسی غیر عورت کو دیکھ کر کسی کے دل میں بد خیال پیدا ہو تو اسے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے، یوں اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ امام صاحب میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تو شادی کرو۔ میں نے کچھ رقم تو اکٹھی کر رکھی ہے، لیکن اگر شادی کر لی تو پھر روزگار کا کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ اس رقم کو کسی کاروبار میں لگاؤں، کاروبار جم جائے تو پھر شادی کر لوں۔ جیسا تم مناسب سمجھو، لیکن اپنی کسی مجبوری کو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے بہانہ مت بنانا۔ وہ چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کھل کر بات نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ وہ جس شادی شدہ عورت کی بات کر کے گیا ہے وہ نذیر بادشاہ کی بیوی ہی ہے۔ 1.5 مہینے بعد حبیب خان نے پھر مجھ سے ملاقات کی۔ کہنے لگا، امام صاحب میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ بجلی سے چلنے والا کوہلو لگا سکتا ہوں، لیکن میں اپنے محسن نذیر بادشاہ کے مقابلے پر آنا نہیں چاہتا۔ وہ تیل کا کام کر رہے ہیں اور ارد گرد کے سارے علاقے میں اس کا سودا بکتا ہے۔ اگر میں بھی تیل کا کام کروں گا تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ نوکر مالک کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا ہے کہ چودھری سبھاش ناتھ کے ساتھ مل کر نہر والے 2 باغوں کا ٹھیکہ لے لوں۔ پچھلی دفعہ پٹواری کو اس کام میں بہت فائدہ ہو چکا ہے۔ پتر جی، اس کام میں تمہیں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ اپنی تو ساری حیاتی مسجد میں گزری ہے۔ بہرحال رزق حلال کمانے والے کا ساتھ اللہ بھی دیتا ہے۔ تم اگر مناسب سمجھتے ہو تو کام شروع کر دو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ حبیب خان رائے راست پر آ رہا ہے۔ 3-4 مہینے اسی طرح گزر گئے، پھر پتہ چلا کہ چودھری سبھاش ناتھ اور حبیب خان میں لین دین کا کوئی جھگڑا ہے۔ حبیب خان کہتا ہے کہ اس نے سبھاش ناتھ کے ساتھ ساجھے داری میں کام شروع کیا تھا۔ سبھاش ناتھ نے کہا تھا کہ وہ دونوں مل کر نہر والے باغوں کا ٹھیکہ لیں گے۔
حبیب خان نے اس سلسلے میں سبھاش ناتھ کو 4,000 روپے نقد دیے تھے۔ سبھاش ناتھ یہ رقم ہڑپ کر گیا اور حبیب خان کو الٹا تھانے کچہری کی دھمکیاں دینے لگا۔ دوسری طرف سبھاش ناتھ کہتا تھا کہ حبیب خان جھوٹا ہے، اس نے مجھے ایک کوڑی نہیں دی، صرف ایک باغ کے مالک کو اس نے 1,500 روپیہ اپنی ذمہ داری پر دیا تھا جو وہ واپس نہیں کر رہا۔ یہ جھگڑا ابھی چالو ہی تھا کہ امرت پور میں ایک اور افواہ گردش کرنے لگی۔ پتہ چلا کہ نذیر بادشاہ کا اپنی بیوی سے زبردست جھگڑا چل رہا ہے، ان میں بول چال بند ہے اور نذیر بادشاہ ہفتوں سے گھر کی بجائے کارخانے میں سوتا ہے۔ 2 ہفتے پہلے پڑوسیوں نے ان کے گھر سے نذیر بادشاہ کے گرجنے برسنے کی آوازیں بھی سنی تھی۔ اس استواجی جھگڑے کی وجہ یہ بیان کی جا رہی تھی کہ نذیر بادشاہ نے اپنی گھر والی کو حبیب خان کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے۔ اب یہ قابل اعتراض حالت کیا تھی؟ اس کے بارے میں کئی طرح کی چیمگوئیاں تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حبیب خان نے شاہینہ کو کوئی خط وغیرہ دینے کی کوشش کی تھی۔ کچھ اس بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہینہ اور حبیب خان ایک کمرے میں بند تھے، اوپر سے نذیر بادشاہ آ گیا، اسے دیکھ کر حبیب خان تو بھاگ گیا، جبکہ شاہینہ کو نذیر بادشاہ نے سخت برا بھلا کہا اور تھپڑ مارے۔ تاہم 1-2 افراد ایسے بھی تھے جن کا کہنا تھا کہ یہ بالکل معمولی سی بات تھی اور اس بات پر نذیر بادشاہ کو اس قدر مشتعل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امرت پور کے نواں میں ایک میلہ تھا، شاہینہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اس میلے میں گئی تھی، گود والی بچی بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہیں پر حبیب خان بھی پہنچا ہوا تھا۔ شاہینہ اور حبیب خان کچھ دیر میلے میں اکٹھے گھومتے پھرتے رہے۔ اتفاقاً نذیر بادشاہ نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے میلے میں تو کوئی بات نہیں کی، لیکن جب شاہینہ گھر پہنچی تو اسے برا بھلا کہا۔ بس اتنی سی بات تھی جس کا بتنگڑ بنا لیا گیا۔ معلوم نہیں ان میں سے کون سی بات سچی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ حبیب خان کی وجہ سے نذیر بادشاہ اور شاہینہ کا نازک رشتہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد مجھے حبیب خان کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ وہ برے دوستوں میں بیٹھنے لگا تھا، یہ بھی پتہ چلا کہ نشہ وغیرہ کرنے لگا ہے۔ مسجد میں آنا تو اس نے کافی عرصہ پہلے چھوڑ دیا تھا۔ سر راہ مجھ سے ملاقات ہو جاتی تو نظر بچا کر گزر جاتا۔ امرت پور میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ نذیر بادشاہ کی بیوی اور حبیب خان میں چکر ہے۔ غالباً بچیوں کی وجہ سے یہ رشتہ بچا ہوا تھا۔ امام عیسیٰ خان نے ایک لمحہ توقف کر کے اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیری اور بولے، اسی دوران ایک بہت اہم واقعہ ہو گیا۔ میرا اشارہ اسی ڈکیتی والی واردات کی طرف ہے۔ حبیب خان اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مسلح ہو کر سبھاش ناتھ کی حویلی میں گھس گیا۔ بعد ازاں پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ حبیب خان نے بیان دیا کہ اس نے سبھاش ناتھ سے رقم لینا تھی اور وہ رقم مانگنے اس کے پاس گیا تھا۔ سبھاش ناتھ نے اس پر ڈکیتی کا پرچہ کرایا اور بتایا کہ حبیب خان نے اس کے اہل خانہ کو رسیوں سے جکڑا اور نقد رقم اور زیورات لوٹ کر لے گیا۔ یہ پہلا الزام نہیں تھا جو حبیب خان پر لگا۔ پچھلے 5-6 ماہ میں لڑائی، دنگا فساد اور پکڑ دھکڑ کے کئی الزامات اس پر آ چکے تھے۔ دوسرے معنوں میں وہ ایک غنڈے کے طور پر مشہور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ڈکیتی کے کیس میں 3-4 ماہ بعد اس کی ضمانت ہو گئی۔ ضمانت ہو جانے کے بعد وہ کچھ اور شہر ہو گیا۔ پھر ایک صبح امرت پور میں یہ حیران کن خبر سنی گئی کہ حبیب خان نے نیلا دھوتا کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ اسے نازک حالت میں جالندھر اسپتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بمشکل اس کی جان بچائی۔ لوگ خودکشی کے اس واقعے کو حبیب اور شاہینہ کی عشق بازی سے جوڑ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حبیب خان نے شاہینہ کے غم میں یہ کوشش کی ہے اور لوگوں کے اندازے غلط بھی نہیں تھے۔ جلد ہی ان اندازوں کی تصدیق ہو گئی۔ یہ عید الفطر کی بات ہے۔ میں نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مدرسے کے ایک استاد نے مجھے بتایا کہ حبیب خان نذیر بادشاہ کی بیوی کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ انسپکٹر صاحب، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ نذیر بادشاہ اور حبیب خان دونوں کا تعلق چترال سے۔ چترال کے کچھ دور دراز علاقوں میں کچھ عجیب قسم کی رسمیں پائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر شادی بیاہ اور طلاق وغیرہ کے مسئلے یہ لوگ عجیب طریقے سے حل کرتے ہیں۔ یہ لوگ مذہب سے بہت دور ہیں، اس لیے شراب نوشی، عشق بازی اور رقص و سرور جیسی لعنتیں ان لوگوں میں بہت عام ہیں۔
اکثر رنگین مزاج لوگ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ عشق لڑانے سے بھی باز نہیں آتے۔ کبھی کبھی یہ عشق انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور شادی شدہ عورت اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، لیکن اس واقعے کے بعد دشمنی اور قتل و غارت کی نوبت نہیں آتی۔ ان وادیوں میں یہ رواج ہے کہ بھاگ جانے والی عورت کا شوہر کسی طیش یا نفرت کا اظہار نہیں کرتا اور اپنی عورت کے اس فیصلے کو اکثر کھلے دل سے تسلیم کر لیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صبر شکر کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اپنی سابقہ بیوی اور اس کے آشنا کو تلاش کرتا ہے، پھر بستی کے معزز لوگوں کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچتا ہے اور اپنی بیوی کو بھگانے والے سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ہرجانہ ادا کرے۔ اس ہرجانے کی رقم مختلف قبیلوں میں مختلف ہوتی ہے۔ عام طور پر شادی پر اٹھنے والے اخراجات کا حساب لگایا جاتا ہے اور اس سے دو گنا رقم اس شخص سے وصول کی جاتی ہے۔ اس رسم کے مطابق نذیر بادشاہ نے بھی صبر تحمل سے کام لیا اور اپنی بیوی کے بھاگ جانے پر تھانے میں رپورٹ درج کرائی اور نہ کوئی دوسری کارروائی کی۔ چند روز تک بھاگ دوڑ کر کے اس نے امرتسر میں حبیب خان اور شاہینہ کا کھوج لگا لیا۔ نذیر بادشاہ نے چند افراد کو چترال سے بلایا اور ان کی موجودگی میں نذیر بادشاہ اور حبیب خان میں کوئی تصفیہ ہو گیا۔ ٹھیک سے تو پتہ نہیں، لیکن خیال ہے کہ حبیب خان نے 4-5 ہزار روپیہ نذیر بادشاہ کو دینا قبول کیا۔ دونوں بچیاں پہلے ہی نذیر بادشاہ کے پاس تھیں، اس نے انہیں چترال میں اپنے والدین کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ امرت پور کے لوگوں کو نذیر بادشاہ کا فیصلہ کچھ عجیب سا لگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سمجھ گئے کہ بادشاہ کا یہ فیصلہ اپنے علاقے کے رسم و رواج کے مطابق تھا، اور اگر وہ خود اپنے فیصلے پر شرمندہ نہیں تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس فیصلے میں کیڑے نکالنے کی۔ اب ہم لوگ یہ واقعہ تقریباً بھول چکے تھے، لیکن آپ کے بھیجے ہوئے سب انسپکٹر نے ایک بار پھر پرانی یادیں تازہ کر دیں۔ امام مسجد عیسیٰ خان اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ اس نے ایک مکمل کہانی بڑی تفصیل سے میرے سامنے بیان کر دی تھی۔ اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ شاہینہ حبیب خان کی بیوی نہیں ہے۔ وہ 8-9 ماہ پہلے اسے جالندھر کے نواحی قصبے امرت پور سے بھگا کر یہاں امرتسر شہر میں لایا تھا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی تھی کہ رقم کے لین دین والا جھگڑا کافی پرانا تھا، اور اس جھگڑے کے سلسلے میں حبیب خان ایک دفعہ پہلے بھی جیل کی ہوا کھا چکا تھا۔ اس وقت وہ وشواناتھ کے والد سبھاش ناتھ کی حویلی میں گھسا تھا اور اس پر ڈکیتی کا کیس بنا تھا۔ اب بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، واقعات کی چند کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی محسوس ہو رہی تھی۔ حبیب خان نے نذیر بادشاہ کی بیوی کو ورغلایا تھا اور اپنے ساتھ امرتسر لے آیا تھا۔ نذیر بادشاہ اس کا پیچھا کر کے امرتسر پہنچ گیا تھا اور اس نے اپنی بیوی کے بدلے حبیب خان سے 4-5 ہزار روپے طلب کیے تھے۔ حبیب خان نے رقم دینے کے لیے اس سے چند ماہ کی مہلت مانگ لی تھی اور اپنی کوشش میں لگ گیا تھا۔ وہ امرتسر میں خشک میوے کی دکان کرنے لگا تھا۔ اس کاروبار سے وہ اتنی رقم اکٹھی نہیں کر سکتا تھا کہ نذیر بادشاہ کو ہرجانہ ادا کر سکے۔ اس کا دھیان رہ کر اس رقم کی طرف جا رہا تھا جو اس نے 1.5-2 سال پہلے امرت پور کے سبھاش ناتھ کو ساجھے داری کے لیے دی تھی۔ سبھاش ناتھ اب مر چکا تھا اور اس کا اکلوتا بیٹا وشواناتھ اس کے لین دین کا ذمہ دار تھا۔ اتفاقاً وشواناتھ ملازمت کے سلسلے میں امرتسر ہی میں رہ رہا تھا۔ حبیب خان اس سے ملا اور اپنی رقم کا تقاضا کیا۔ کافی دن یہ کھینچا تانی ہوتی رہی۔ بالآخر حبیب خان نے ایک بار پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ وشواناتھ کے گھر میں گھسا، اسے مارا پیٹا اور اٹھا کر لے گیا۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ حبیب خان نے مغوی کو امرتسر میں ہی کہیں رکھا ہو اور اب اس کے وارثوں سے سودے بازی کرنے کے لیے موقع کا انتظار کر رہا ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔